अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज के अहम खबरें। इजराइल के मशहूर हिरासती मरकज़ में क़ैद फ़लस्तीनियों की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई तो इसका मुआवज़ा इराक़ की अबू गरीब जेल में हो रही इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सहरा नेगियो में कायम तैमान हिरासती मरकज़ की फुटेज से मिले शवाहिद के बावजूद इजरायली फ़ौज को जवाबदार नहीं ठहराया गया, बल्कि एडवोकेट जनरल यफ़ात तोमर यरूशलेमी को तनकीद का निशाना बनाया गया। इजरायली फौज में तैनात एडवोकेट जनरल यफ़ात तोमर ने यह वीडियो इजरायली मीडिया को जारी की थी, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया और 31 अक्टूबर को इन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ा। यह वीडियो जुलाई 2024 की थी, जिसके मुताबिक एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्होंने इसकी रिलीज की मंजूरी दी थी ताकि फौज के कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया जाए। उन्होंने कहा कि जब भी किसी कैदी के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का माकूल शुबा हो तो इसकी तहकीकात करना हमारा फर्ज है। इनके इस बयान से वाज़ेह है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस फौजियों के खिलाफ कार्रवाई पर प्रोसिक्यूटर्स को जाती हमलों, सख्त तौहीन और संगीन धमकियों का निशाना बनाया जाता है। वज़ीर दिफा इजराइल कास ने यफ़ात तोमर यरूशलेमी के इस्तीफे का खैर मुकद्दम किया है, जबकि 2 रोज कबल पीर को साबिक एडवोकेट जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालिफत के बावजूद 34 साल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने आज न्यूयॉर्क सिटी का मेयर का इंतखाब जीत लिया। ये एक निस्बतन गुमनाम रियासती कानून साज से मुल्क की नुमाया डेमोक्रेटिक शख्सियात में से एक बनने तक के इनके तेज रफ्तार सियासी उरूज का नुक्ता उरूज है। ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। उन्होंने 67 साल साबिक डेमोक्रेटिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो को शिकस्त दी है, जो पार्टी की नामजदगी ममदानी से हारने के बाद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ रहे थे। ये मुहिम नजरियाती और नस्ली लिहाज से एक बड़ी आजमाइश साबित हुई, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कौमी सतह पर असरात रख सकती है। CBS के मुताबिक ममदानी ने 6,77,615 वोट हासिल किए, जबकि साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने 5,68,488 और क्रिस सेल्वा ने 1,08,377 वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी दौर में आखिरी वक्त में मुदाखलत करते हुए ममदानी को यहूद मुखालिफ करार दिया था। ममदानी युगांडा में एक हिंद निजात खानदान में पैदा हुए और 7 साल की उम्र में अमेरिका मुंतकिल हो गए। वो 2018 में कुदरती तौर पर अमेरिकी शहरी बने। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज चारशंबे के रोज बैनुल-अक़वामी जोहरी तोनाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी के हवाले से बताया है कि ईरान को मगरिब के साथ कशीदगी में इजाफे से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मायनाकारों के साथ ताउन को मजीद बेहतर बनाना होगा। ग्रोसी ने अखबार को बताया कि अगरचे IAEA ने जून में इजराइल के साथ दुश्मनी के बाद से ईरान में 1 डजन के करीब मुआयने किए हैं, लेकिन इसे फोर्दो, नतनस और इस्फहान जैसी जौहरी तनसीबात तक रसाई नहीं दी गई थी, जिन पर अमेरिका ने बमबारी की थी। ग्रोसी ने कहा कि ईरान के अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के करीब नकल व हरकत का पता चला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई मशकूक सरगर्मियाँ जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाग़री ने बाद में कहा कि ग्रोसी ईरान के जौहरी प्रोग्राम की पुरअमन नवियत से पूरी तरह वाकिफ है और इन्हें इस पर बेबुनियाद राय का इजहार नहीं करना चाहिए। ईरानी हुकाम ने IAEA पर इजराइल की बमबारी का जवाब फराहम करने का इल्जाम आयद किया। फलस्तीनी खबर रसा एजेंसी वाफा के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी आबादियों पर काबिज अफवाज और गैर कानूनी आबादकारों की जानिब से इजरायली हमलों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। मंगल की रात देर गए इजरायली काबिज अफवाज की हिफाजत में गैर कानूनी आबादकारों के बड़े गिरोह ने नाबिल्स के जुनूब में वादी यूसुफ के इलाके में फलस्तीनियों की ज़रई जमीनों को नजर आतिश कर दिया। हेब्रोन में इजरायली फोर्सेस ने मंगल की रात 35 साल अहमद रूही अतरिश की लाश हवाले कर दी है, जिसे 2 रोज कबल शहर के शुमाली दाखिली दरवाजे पर एक गैर कानूनी यहूदी आबादकार ने गोली मार दी थी। मकबूजा मशरिक़ अल-कुद्स के शुमाल मगरिब में वाक़े कस्बे बैतुल अन्नान में इजरायली फोर्सेस ने 2 फलस्तीनी भाइयों पर उस वक्त हमला किया जब वो जैतून जमा कर रहे थे। भाइयों में से एक उधम जमूर के मुताबिक फौजियों ने इन्हें हिरासत में लिया, इनकी गाड़ी जब्त कर ली और बाद में इन्हें करीबी फौजी कैंप से रिहा करने से पहले इनकी जैतून की फसल जब्त कर ली। रामल्ला के शुमाल मगरिब में गैर कानूनी इजराइल आबादकारों ने फलस्तीनियों के जेर मिल्कियत ज़रई इलाकों पर छापे मारे और जैतून चोरी किए। वाफा ने इतला दिया कि अतारा की जमीन पर तामीर की गई गैर कानूनी चौकी से आबादकारों ने शहर के मशरिक में फसलें चुरा ली, जबकि दीगर ने निजी फलस्तीनी इमलाक पर मवेशी चुराने और एक मुकामी कुएं से पानी भी चोरी किया है। हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद की गजाला हाशमी ने वर्जीनिया अमेरिका में लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे के लिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है।
وہ ورجینیا میں ریاستی سطح پر منتخب ہونے والی پہلی ہندوستانی نژاد اور پہلی مسلمان خاتون ہیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار غزالہ ہاشمی نے قبل ازیں ریاستی سینیٹر کے طور پر خدمات انجام دی ہے۔ ان کی پیدائش 1964 میں حیدرآباد کے ملک پیٹ علاقے میں ہوئی تھی اور بچپن میں وہ ملک پیٹ علاقے میں اپنی نانی کے گھر رہی۔ ان کے نانا نے آندھرا پردیش حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دی ہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ امریکہ کی ریاست جارجیا منتقل ہو گئی تھی۔ بین الاقوامی تعلقات میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے والی غزالہ کے والد ایک مشہور یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے۔ تعلیم میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل غزالہ نے کئی اسکالرشپ اور اعزازات حاصل کیے۔ جارجیا یونیورسٹی سے انہوں نے بی اے آنرز کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی سے ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1991 میں غزالہ ہاشمی رچمنڈ کے علاقے منتقل ہوئی اور وہاں 30 سال تک رینالڈس کمیونٹی کالج میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دی۔ غزالہ ہاشمی نے 2019 میں پہلی بار امریکی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ 2024 میں وہ سینیٹ میں تعلیم صحت کی کمیٹی کی چیئرپرسن منتخب ہوئی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندگی کی۔ ان کی انتخابی کامیابی نہ صرف جنوبی ایشیائی امریکیوں بلکہ مسلمان امریکیوں کے لیے نمائندگی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ان کی سیاسی توجہ عوامی تعلیم، تشدد کی روک تھام اور جامع نمائندگی پر مرکوز ہے۔ ہندوستان اور حیدرآباد بالخصوص ملک پیٹ کے عوام کے لیے یہ فخر کا لمحہ ہے کہ ان کے شہر سے تعلق رکھنے والی شخصیت عالمی سطح پر اعلیٰ سیاسی عہدہ حاصل کر گئی ہے۔ انگلینڈ میں ہزاروں افراد نے غزہ میں ڈھائے گئے مظالم کی وجہ سے اسرائیل کو بین الاقوامی فٹ بال سے خارج کرنے اور اسٹن ولا بمقابلہ مکابی تل ابیب میچ کو منسوخ کرنے کی اپیل پر مبنی ایک درخواست پر دستخط کیے ہیں۔ یہ درخواست برطانیہ میں فلسطین یکجہتی مہم کی جانب سے پیش کی گئی ہے اور اس پر 25,000 افراد نے دستخط کیے ہیں۔ درخواست یکجہتی پلیٹ فارم کے ڈائریکٹر لیوس بیکن نے ویمبلی اسٹیڈیم میں فٹ بال ایسوسی ایشن کو پیش کی ہے۔ بیکن نے ویمبلی اسٹیڈیم کے باہر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ نسل کشی اور نسلی امتیاز کی ذمہ دار ریاست کی ٹیموں کو بین الاقوامی فٹ بال مقابلوں میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسٹن ولا کل جمعرات کو اپنے ہوم گراؤنڈ میں یوروپا لیگ میں مکابی تل ابیب کے مقابل میدان میں اترے گی۔ ویسٹ میڈلینڈز پولیس نے موجودہ انٹیلیجنس اور ماضی کے واقعات کی بنیاد پر اس میچ کو سخت خطرہ قرار دیا ہے۔ پولیس، بلدیہ اور سیکورٹی ماہرین پر مشتمل سیفٹی ایڈوائزری گروپ نے اعلان کیا ہے کہ مہمان ٹیم کے شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے دفتر نے اطلاع دی ہے کہ سوڈان کے مرکزی کردفان علاقے کے اہم شہر البیز میں ایک جنازے پر حملے میں 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز نے شہر پر حملہ کرنے کی تیاری کی تھی اور فوجی دستے ان کو روکنے کی کوششوں میں تھے۔ آج چہارشنبے کے روز انسانی امور کے رابطہ دفتر نے کہا کہ کردفان کے علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے۔ کردفان کے 3 علاقے حالیہ ایام میں سوڈانی فوج اور RSF ملیشیا کے درمیان شدید جھڑپوں کا شکار رہے ہیں۔ نیم فوجی گروپ نے 26 اکتوبر کو شمالی دارفور ریاست کے دارالحکومت الفاشر پر قبضہ کر لیا اور مقامی و بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق شہریوں کا قتل عام کیا گیا، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ قبضہ جنگ زدہ ملک کی جغرافیائی تقسیم کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اپریل 2023 سے سوڈانی فوج اور RSF خانہ جنگی کر رہے ہیں، جس دوران ہزاروں افراد ہلاک، لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں اور دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک پیدا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے ہندوستانی نژاد اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملک میں داخلے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج وزارت داخلہ میں منعقدہ امن و امان کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ مقامی اخبار پرتھم آلو نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ملاقات میں ذاکر نائک کے ممکنہ دورے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاہم یہ فیصلہ بنگلہ دیش میں شدت پسندی کے شعلے پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے کیا گیا۔ حکام نے کہا کہ اگر ذاکر نائک بنگلہ دیش آتے ہیں تو ایک بڑا ہجوم جمع ہو سکتا ہے۔ اس ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہوگی، لیکن اس وقت ایسی تعیناتی ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش صرف بھیڑ کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ ذاکر نائک یہاں آئے۔ اس سے قبل اسپارک ایونٹ مینجمنٹ نامی نجی کمپنی نے اپنے فیس بک پیج پر اعلان کیا تھا کہ وہ نومبر کے آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بنگلہ دیش لانے جا رہے ہیں۔ کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ تقریب بنگلہ دیش کی حکومت کی اجازت اور متعلقہ حکام کے تعاون سے منعقد کی جائے گی۔ تاہم اب اس حکومتی فیصلے کے بعد وہ پروگرام بھی ٹال مٹول کا شکار ہو گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت سمیت کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک کے ملزم یا مفرور افراد کو پناہ نہیں دینی چاہیے۔ تاہم یہ ایک طنز تھا کیونکہ شیخ حسینہ نے ہندوستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کے اسرائیلی
مجوزہ قانون کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق OIC نے اس قانون کو باطل اور نسلی امتیاز پر مبنی قرار دیا۔ OIC نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی انسانی قانون، جنگی قیدیوں کے ساتھ برتاؤ سے متعلق جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی سرعی خلاف ورزی ہے۔ تنظیم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اسرائیلی قبضے کی تمام خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں اور فلسطینی عوام کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کریں۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے عمرہ زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ موسمی تبدیلی کے دوران نزلہ و زکام اور انفلوئنزا کا ٹیکہ لگوائیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کے زائرین کو موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ٹیکہ لگوانا ضروری ہے۔ انتظامیہ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر زائرین کو ماسک پہننے کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ ماسک پہننے سے متعدی وائرس سے بچاؤ اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ صحت کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، خصوصاً ان اوقات میں جب زائرین کی تعداد زیادہ ہو اور ہجوم میں اضافہ دیکھنے میں آئے۔ واضح ہے کہ حرمین شریفین کے قرب و جوار میں واقع صحتی مراکز میں انفلوئنزا کا ٹیکہ مفت لگایا جاتا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر اور حرمین شریفین کے مدرس شیخ ڈاکٹر سعد بن ترکی قسلان کو ان کی والدہ جوہرہ بنت عبداللہ شریف کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے شیخ ڈاکٹر سعد حسلان کو ہمدردی کا پیغام بھیجا ہے۔ سعودی قیادت نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ متوفیہ پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف کی جانب سے بھی شیخ ڈاکٹر سعد قسلان کو تعزیتی پیغام روانہ کیا گیا، جبکہ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے فون کے ذریعے اظہار تعزیت کیا اور متوفیہ کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے کابینہ کو فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے دوست ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ہوئی ملاقاتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ کابینہ نے کہا کہ سعودی عرب کی حیثیت ایک اہم عالمی اقتصادی منزل کے طور پر مستحکم ہو رہی ہے۔ SPA کے مطابق سعودی کابینہ کا اجلاس ریاض کے قصر الیمامہ میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں مقامی اور عالمی امور پر غور کیا گیا۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ شخصیات کی شرکت کو سراہتے ہوئے اراکین کابینہ نے اسے مختلف میدانوں میں مملکتی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ مملکت کی حیثیت سے ایک عالمی اقتصادی منزل کے طور پر مستحکم ہوئی ہے۔ کابینہ نے اس بات کو بھی سراہا کہ سعودی عرب کی معیشت عالمی تبدیلیوں کے ساتھ بھرپور انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مملکت کے ویژن کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے نان آئل سیکٹرز میں ترقی کی گئی، خصوصاً صنعت، سیاحت، ٹیکنالوجی کے میدانوں میں پیش رفت نمایاں ہوئی ہے۔ بھارت سے سکھوں کا پہلا گروپ گرو نانک دیو جی کے پرکاش پرو میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچا۔ پاکستانی حکومت کے اہلکاروں نے سکھوں کا پھولوں سے استقبال کیا، لیکن ہندو یاتریوں کو سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اقدام بھارت کے آپریشن سندور کے بعد ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی حکام نے اس واقعے کو حیران کن اور قابل مذمت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ مذہبی زائرین کو ان کی مذہب کی بنیاد پر الگ کیا گیا اور روک دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ہندو یاتریوں نے واگھا بارڈر پر تمام امیگریشن اور سفری رسمی کارروائیاں مکمل کر لی تھی۔ وہ ایک خصوصی بس میں ننکانہ صاحب جانے والے تھے کہ اچانک پاکستانی اہلکاروں نے انہیں روک دیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق دہلی کے ایک یاتری امر چند نے بتایا کہ وہ اپنے خاندان کے 7 افراد کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اٹاری بارڈر کراس کیا، واگھا پہنچے، تمام امیگریشن کے طریقہ کار کو مکمل کیا اور یہاں تک کہ اپنے ٹکٹ بھی حاصل کر لیے، لیکن بس میں سوار ہونے سے قبل پاکستانی حکام نے کہا آپ ہندو ہیں، آپ سکھ گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح لکھنؤ سے 7 یاتریوں کے ایک گروپ کو واپس لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔